अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने मुसलमानों का जो किबला है काबा, उसके बारे में कुछ रियलिटीज़ आपके सामने रखूँगा। कई चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा कि इसको हर साल में 2 बार धुलाया जाता है। वो अक्सर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि शिव की मूर्ति पे दूध डालने से ज़ाया होता है और क्या ज़रूरत है शिवलिंगा पे दूध डालने का और ये और वो। तो मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा कि काबे को हर साल 2 बार धोया जाता है और उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स डाली जाती हैं। 2025 में जो काबे को धोया गया था उसमें जमजम का पानी था, 2 चांदी के बड़े बर्तनों में जमजम का पानी जमा किया जाता है। उसमें ताइफ रोज़ वाटर 540 मिलीलीटर डाला गया। 24 मिलीलीटर हाई क्वालिटी ताइफ रोज़ ऑयल, ताइफ एक शहर है मक्का के पास। 24 मिलीलीटर हरामैन आउद ऑयल, 3 मिलीलीटर मुस्क कस्तूरी। ये सब प्रोडक्ट्स हाईएस्ट क्वालिटी की और प्योरेस्ट फॉर्म में डाली जाती हैं, जो कि बहुत महंगी होती हैं। ये तो धोने का है। रोज़ का सिलसिला ये है कि जो काला पत्थर है ना, हिजरे अस्वद जिसको कहते हैं, उस पर जब हम अंदर मुंह डालते हैं ना तो इतनी खुशबू आती है। हर थोड़ी देर बाद उस पर अतर लगाए जाते हैं। और बेसिकली ये सब पत्थर है। अजीज दोस्तों, ये काबा है ना, ये मुसलमानों ने नहीं बनाया, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं बनाया। ये तो बहुत पहले से था। और जब प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए तो काबे के अंदर 360 मूर्तियां थीं। मूर्ति पूजा होती थी वहाँ पे। और मक्का के लोग सारे मूर्ति पूजा करते थे। काला पत्थर, काला शिवलिंगा, आप समझ सकते हैं कि क्या इसमें चीज़ें हैं। अजीज दोस्तों, इब्राहिम वो प्रॉफिट जिससे कि इब्राहिमिक रिलीजन आए, क्योंकि इब्राहिम के बाद ही सारे, इससे पहले का कुरान कुछ प्रॉफिट्स के नाम लेता है कि आदम, नूह, लोत, शीश, होद, लेकिन असल इब्राहिम के बाद से सारा सिलसिला होता है। इब्राहिम के बेटे थे इसहाक और इस्माइल। इसहाक की नस्ल से आगे बहुत सारे प्रॉफिट आए, जिसमें याकूब और यूसुफ और फिर सुलेमान और मूसा और दाऊद और कितने आए। और इस्माइल की नस्ल से खाली आगे जाके प्रॉफिट मोहम्मद। तो खाना काबा के पास एक जगह है, बिल्कुल साथ ही है, मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम कांच का बना हुआ वो है और इसके अंदर 2 पाँव के निशान हैं। कहते हैं कि इब्राहिम वहाँ पे आए थे, अपनी जो उनकी लौंडी थी हाजरा, जिससे इनका बेटा इस्माइल पैदा हुआ था, उनकी बीवी सारा, इब्राहिम की बीवी सारा के एतराज़ पे वो उसको छोड़ने आए थे इधर, अपनी लौंडी हाजरा और उससे उनका जो बेटा हुआ था इस्माइल, उसको। तो वहाँ पे पत्थर पे पाँव रखा था तो वो निशान पड़ गए। आप मुझे ये बताएं कि टोटल ही पत्थर तो है, जबकि मौलवी साहब कहते हैं कि इस्लाम में पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा एक छोटी सी लड़की के रेप से बड़ा गुनाह है, जबकि ये खुद पत्थर पूजा करते हैं। और ये सब हिंदू है, हिंदुइज्म से लिया गया है। इसको रिफाइन करके थोड़ा बढ़ा चढ़ा के वो करके तो इस्लाम, रिचुअल जितने हैं सब हिंदुओं से लिए गए हैं। 7 चक्कर काटते हैं तो 7 चक्कर कहाँ से आए? अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले भी 7 चक्कर काटे जाते थे वहाँ, क्योंकि वो हिंदुओं की रस्म थी वहाँ पे, हिंदू धर्म था वहाँ पे। और
حجر اسود بھی تھا. ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار کعبہ ٹوٹ گیا بارش سے یا کسی اس سے, تو کعبہ واپس بنایا گیا. تو جب کالا پتھر رکھنے کی باری آئی تو مکہ کے لوگوں میں جھگڑا ہوا کہ بھئی کون رکھے گا, کیونکہ سب کہتے تھے یہ ہمارا وہ ہونا چاہیے رائٹ. تو ڈیسائیڈ ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبے کے پاس پہنچ جائے گا وہ رکھے گا. تو محمد پہنچ گئے اور پھر وہ محمد نے رکھا. اب یہ ہے کہ حج بھی ہوتا تھا پہلے, عمرے بھی ہوتے تھے, کیونکہ وہاں پہ کوئی کھیتی نہیں تھی, کوئی انڈسٹری نہیں تھی, کوئی کاروبار نہیں تھا, کوئی دھندا نہیں تھا. تو زیادہ تر انہوں نے اس کا وہ وہاں پہ جیسے یاترا پہ جاتے ہیں نا, ویسے یاترا پہ لوگ جاتے تھے. وہاں پہ مورتیاں تھیں, پورے عرب سے لوگ جاتے تھے وہاں پہ, اور ان کا کام دھندا اسی سے چلتا تھا. کالا پتھر وہاں پہ جو ہے جس کو کہ سب سے مقدس مانا جاتا ہے. ہم جب نئے جب وہاں پہ چھوٹا تھا میں اور ہم عمرہ وغیرہ کرتے تھے, تو وہاں پہ عمرہ کرانے والے مولم ہوتے تھے جو گروپس کو عمرہ کراتے تھے اور ساتھ میں بتاتے تھے. تو کسی مولوی کے کان سے میں نے سنا تھا, منہ سے سنا تھا کہ یہ جو کالا پتھر ہے اس کو چمی دینے کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے رائٹ ہینڈ کو چمی دی. اب کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں یہ وہ, لیکن سب کہانیاں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. نارملی یہ ایک کالا پتھر نہیں ہے, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے 7 یا 9 پتھر ہیں. کئی بار یہ ٹوٹا پھوٹا, کئی بار یہ سب ہوا. کہانی یہ ہے کہ 1930 میں ابو طاہر الجنبی 930 میں ابو طاہر الجنبی ہے نا, جو اس نے کرامتیوں کا ایک قافلہ لے کے وہ حج کرنے گیا, اور وہاں پہ اس نے حاجیوں کا قتل عام کیا اور لوٹ مار کی, اور 8 سے 11 دن تک پورے شہر کو لوٹا گیا, اور سب کو قتل کر کے سب سامان لوٹ کے کعبے میں جتنے سونے کے زیورات اور یہ اور وہ چیزیں پڑی تھیں, اور خاص طور پہ جو حجر اسود تھا وہ لوٹ کے بحرین لے کے چلے گئے. آج کا جو بحرین ہے وہاں پہ وہ ان کی حکومت تھی. اور پھر کافی کوششیں ہوئیں. عباسی امپائر تھی اس وقت, عباسی امپائر مسلمانوں کی تھی, وہ سب ہوا, اور آخر 21 سال بعد 22 سال بعد عباسیوں نے بہت پیسے دے کے وہ کالا پتھر واپس لیا. اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہی پتھر تھا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی بھی کالا پتھر دے دیا ہوگا. اوتھینٹسٹی اس کی کسی کے پاس نہیں ہے. آج سچویشن یہ ہے کہ مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں پاگلوں کی طرح, اس کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ عورتوں کا خیال, نہ آدمیوں کا کوئی خیال, نہ بوڑھے کا, نہ بوڑھی کا, نہ بچے کا, نہ کسی چیز کا نہیں. وہاں پہ پورا طاقت کا استعمال ہوتا ہے, اور اس حد تک بدتمیزی ہوتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور کئی ایسے سوشل میڈیا پہ آپ کو عورتوں کے بیان مل جائیں گے جو اکثر اپنی سٹوریز بتاتے ہیں کہ وہاں پہ آدمی عورتوں کے ساتھ کس طرح گروپنگ کرتے ہیں, کس طرح عورتوں کے جسم کو مختلف جگہوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں. اور ہم نے تو بچپن سے وہاں پہ, بھائی اس زمانے میں ہم تھے وہاں پہ خالی پڑا ہوتا تھا خانہ کعبہ, کیونکہ ہم جب میرے فادر بینک سے آتے تھے تو تھرسڈے کو 1 بجے ہم لوگ تیار بیٹھے ہوتے تھے, ٹیکسی پکڑی, 1 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے. مکہ میں حرم شریف میں ہی ہم رہتے تھے, رات بھی ادھر ہی گزارتے تھے. تو رات کو خالی پڑا ہوتا تھا. میں اور میری بہن کی ریسنگ لگتی تھی کہ کون زیادہ چمیاں لے کے آتا ہے کالے پتھر کی. تو ہم نے اس زمانے میں دیکھا ہے کس طرح آدمی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, بے عزتی کرتے ہیں. اب تو اتنا عالم ہوتا ہے, اتنا لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جب عورتیں محفوظ نہیں تو باقی کہاں پہ آپ محفوظ سمجھیں گے, جب اسلام کے بیسک مرکز میں آپ نہیں محفوظ. اب یہ دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوٹیفل سین کہ ترکش آدمی اپنی عورتوں کے چاروں طرف گھیرا رکھ کے ان کی پروٹیکشن کے لیے طواف کر رہے ہیں.
مجھے یہ بتاؤ کہ عورتوں کو اگر اللہ کے اس گھر میں جو کہ اسلام کا مرکز ہے، جو اسلام کا سب سے مقدس جگہ ہے، وہاں پہ بھی عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے آدمیوں کو گھیرا بنانا پڑتا ہے، تو کیا فائدہ؟ ہم نے تو بھارت میں اتنی یاترائیں کی ہیں، ہم نے کہیں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. مہاکال میں گئے اور ایودھیا میں گئے، وارانسی میں گئے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ طریقے سے اپنے لائن سے چل رہے ہیں، کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا. اور یہ ہے کہ یہاں پہ یہ عالم ہے، پتھر کی پوجا نہیں کر سکتے، لیکن اسی پتھر کے، کالے پتھر کے رخ پہ دنیا بھر کا مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ابے بے وقوف، ہم پتھر کی نہیں، ہم اس کے پیچھے اللہ کی ذات کی پوجا کرتے ہیں. تو ان بے وقوفوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر تم ہندوؤں پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کیا ہندو رام جی کی مورتی یا مہادیو کی مورتی کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے مہادیو کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، یا رام جی کی یا کشن جی کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ماتا جی کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو پتھر کی مورتی ہے، لیکن دیٹ مورتی از اے سمبل آف دیٹ بھگوان. جیسے تم لوگ کہتے ہو کہ یہ کعبہ ہمارے لیے ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن کرتے تو پتھر کے سامنے ہی ہو، تو ویسے ہی ہندو بھی یہی کرتے ہیں. بالکل ان پڑھ بھی جو ہندو ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ پتھر کی مورتی سے ہم نہیں مانگ رہے، جس کی وہ مورتی ہے ہم اس سے مانگ رہے ہیں. عزیز دوستوں، بوٹم لائن یہ ہے کہ اللہ اپنے کعبے کو، اپنے گھر کو نہیں بچا سکا، کالے پتھر کو نہیں بچا سکا. باقی جو رسومات ہیں، روزہ، زکوٰۃ، نماز 5 ٹائم پڑھتے تھے. پارسی برابر میں ایران تھا، تاجر وہاں پہ جاتے تھے، آتے تھے، وہاں سے 5 ٹائم پورا چوری کیا ہوا منصوبہ ہے. پروفٹ محمد کی بیوی خدیجہ جو تھی وہ کرسچن تھی، جو مختلف انڈیپینڈنٹ ہسٹورینز بتاتے ہیں، اور اس کے پاس کرسچن وہ جو ہوتے ہیں پاپا وغیرہ جو آتے رہتے تھے، مختلف کرسچن لیڈرز، کیونکہ وہ بڑی بزنس وومن تھی. تو پروفٹ محمد تو ان پڑھ تھے، وہاں سے سارا بائبل کا حساب کتاب لیا، اور پھر ان کو خدیجہ بائبل کی آیتیں پڑھ کے سناتی تھیں، اور وہ آ کے کہتے تھے کہ جبرائیل آئے تھے اور مجھے انہوں نے یہ اللہ کا پیغام دیا ہے. 80 to 90% قرآن کاپی پیسٹ ہے بائبل سے. تو یہ ہے کہ پورا حساب کتاب لیا گیا. پارسیوں سے نماز لی گئی. جمعہ پارسیوں کا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جمعے کے دن وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں، یہ سب ادھر سے لیا. باقی سب چیزیں ہندوؤں سے لے لی. 7 چکر کاٹنا، یاترا، عمر حج، روزے، زکوٰۃ، سب چیزیں ادھر سے لی گئی ہیں. لیکن جب تک خدیجہ کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ امیر عورت تھی، بزنس وومن تھی، یہ تو جاب لیس تھے، کچھ کرتے تو تھے نہیں، مفت میں بیٹھے رہتے تھے، تو تب تک انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو غار میں جا کے، وہ گفا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں سے پھر وہ عورتوں کے خلاف آیتیں، عورتوں کو ٹوٹل غلام بنانے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، کہ ایک طرح کا وہ ریٹیلیشن تھا. وہ خدیجہ کے جانے کے بعد تو دھڑا دھڑ شادیاں بھی کی. تو یہ عزیز دوستوں، کریکشن کے لیے میں ریڈی ہوں. اگر کوئی میرے بتائے ہوئے ان میں سے کسی بھی چیز کو جھٹلا دے، پروف کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ. یہ نہیں کہ قرآن نے کہا ہے، قرآن میں ہے، اس لیے پہلے تو قرآن کو ہی سچا ثابت کر دو. قرآن کتنی بار پھٹا ہے، پڑھا ہے، تھا ہی نہیں قرآن. اس سے تھوڑا یاد ہے، اسے تھوڑا یاد ہے، اس سے کر کے تو ایک زمانے کے بعد پروفٹ کے گزر جانے کے کتنے بعد 2 خلیفہ گزر گئے تھے. 22 سال عمر کی خلافت رہی ہے. عثمان تیسرے خلیفہ کے زمانے میں جا کے تو یہ بنا ہے، لکھا گیا ہے. اس کے بعد ہاتھ سے لکھا ہوا پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے.
وہاں اس کی ہاتھ سے کاپیاں ہو رہی ہیں. آپ خود بتاؤ اتنی موٹی کتاب میں کتنی غلطیاں ہوں گی. پھر ایون لیٹسٹ پرنٹنگ پریس تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے تھے. تو جب پرنٹنگ پریس آئے تو انہوں نے پرنٹ نہیں کیے. اور جب جامعہ ازہر جو ہے یونیورسٹی کیرو کی ایجپٹ کی, اس نے کہا کہ نہیں اب پرنٹنگ پریس صحیح ہے, آج سے 100-150 سال پہلے, تو قرآن چھاپو. اب کون سا قرآن چھاپیں؟ پوری دنیا میں جو مسلمان دیش تھے سب سے کہا کہ قرآن اور ایک مولوی کو بھیجو. سب کے قرآن الگ الگ تھے. پھر وہ بورڈ بیٹھا مولویوں کا, سب نے ڈسکس کر کے کیا رکھنا ہے اور کیا نکالنا ہے, یہ کر کے ایک قرآن لایا گیا. عزیز دوستوں, تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.